नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस सूरज की कुदरत का क्या हाल है। सूरज के बस में भी नहीं है कि वो अपने मकाम से सरे मुंह इन्हिराफ कर सके। ऊपर नज़र उठाकर देखें या कदमों तले, हर जगह उसका गलबा नज़र आता है। फिर वो ऐसा है कि जो गालिब होने के बावजूद रहम करने वाला है, कि वो अपने औलिया, अपने दोस्तों, सालिहीन पर, साले बंदों पर रहम करता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अगरचे दुनिया में उसकी रहमत से सभी हिस्सा पाते हैं, लेकिन उसकी असल रहमत क़यामत के दिन मोमिनों पर होगी। तो इस कुरान हकीम को नाजिल कर देने वाला कोई कमज़ोर नासे नहीं है, जिसने कुछ अहकामात और कुछ नसीहतें भेज दी हों, जिसे अगर चाहे कोई तो कबूल कर ले और चाहे कोई तो नज़रअंदाज कर दे, उसका कुछ न बिगड़े। ऐसी बात नहीं है। उसने कलाम पाक को पेश किया है तो वाज़े किया है कि देखो ये उस हस्ती की जानिब से है जो सब पर गालिब है, वो जो अदम से वजूद में ला सकता है, जो वजूद को मौत के घाट उतार सकता है, वो जो कब्रों से जिंदा करके उठा सकता है, वो जो हिसाब किताब ले सकता है, उसी हस्ती ने ये कलाम नाजिल किया है जिसकी गिरफ्त से कोई बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए उसने कुरान हकीम में जा बजा तवज्जो दिलाई है इस जानिब, इसके लिए अक्ली दलाइल भी पेश किए और इंसानी शऊर को बेदार किया है। जैसे उसने फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस, ए ग्रोहे जिन्नो इंस, इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन नक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल सकते हो, निकल देखो, भाग देखो। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं भाग सकते, इसके लिए बहुत जोर चाहिए। तो असल बात यह है कि इंसान अल्लाह की इख्तियार रखने के बावजूद अल्लाह से मगलूब है, अल्लाह की कैद में है। और हकीकत यह है कि ये इंसान का एजाज़ है और सारी मखलूक़ात का एजाज़ है। आयत नंबर 6 है, लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि तुम ऐसी कौम को खबरदार कर दो जिनके बाप दादा खबरदार न किए गए थे, फिर वो गाफिल हैं। यहां बात है लितुनज़िरा, ताकि तुम खबरदार कर दो। अंबिया क्यों मबूस किए गए? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया की आमद का मकसद इंजार है। अंबिया रसूल हमेशा मुंज़िर का किरदार अदा करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद भी वाज़े किया गया, ताकि तुम खबरदार कर दो ऐसी कौम को मा उनज़िरा आबाउहुम, जिनके बाप दादा खबरदार न किए गए। यानी मक्का में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत दी गई, वहाँ पर गुज़िश्ता 2500 बरस से कोई रसूल नहीं आया था। जब से ये इलाका आबाद हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब घर बनाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस इलाके में थे। उस दौर से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ औकात में अगरचे मुख्तलिफ अंबिया आर्जी तौर पर यहाँ आते रहे, लेकिन बाकायदा तौर पर हज़रत इस्माईल के बाद, हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि इस इलाके में, इस मकाम पर भेजने का मकसद ये है कि इस इलाके के लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचा दो। तो यहाँ जो बात कही गई, लितुनज़िरा क़ौमन, ताकि तुम डरा दो ऐसी कौम को, यहाँ इससे मुराद उम्मी अरब हैं जो अनपढ़ थे, जिनमें न किताबें नाजिल हुई थीं, न रसूल मबूस हुए थे और गुमराही उन पर छा गई थी।
جہالت نے ان کو اندھا کر دیا تھا، وہ اپنے اوپر بھی جگ ہنسائی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تاکہ وہ امی عربوں کو بھی اور اس کے ارد گرد رہنے والی پوری دنیا کو بھی خبردار کر دے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ کے بعد قیامت تک کے لیے یہ خبر ہر ایک تک پہنچ جائے کہ رب تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، انسانوں نے اپنی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا ہے، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اور انہیں اپنی زندگی میں کیا کام انجام دینے ہیں۔ تو یہ کتاب حکیم عام طور پر تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پر عربوں کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کی دعوت اور انذار کے بعد لوگ دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے، اور تفسیر قاسمی میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ کے بارے میں کہ یہ ایسی قوم تھی جن کے پاس نہ رسول آیا تھا نہ کتاب آئی تھی۔ اور سورہ نوح کی پہلی آیت میں ہے یہ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے خواہ ان کے اعمال کتنے ہی خراب ہوں، جب تک ان پر حجت تمام نہ کر دی جائے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، پھر وہ غافل تھے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں ان کی طرف رسول بھیجا کہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اور غافل ہونے سے مراد کیا ہے؟ غفلت ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جو نیند اور بیداری کے درمیان کی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو غافل تھے وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل تھے، تو غافل ہونے والے اپنے مقصد زندگی سے غافل تھے، غافل ہونے والے اپنے انجام سے بھی غافل تھے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، پھر وہ غافل تھے، یعنی حق کی معرفت سے، نور سے، شریعت سے اور اپنے انجام سے۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 7 میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، وہ ہماری آیات سے غافل تھے۔ اور آیت نمبر 7 ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہلی چیز توجہ طلب ہے، پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ آپ نے جب آخرت کے حالات سے آگاہ کیا، قیامت کے بعد کے حالات سے آگاہ کیا، تو لوگوں نے ان کے انذار کو قبول نہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی۔ یہاں پہلے بات ہم دیکھیں گے القول، حق القول، وہ بات کیا ہے جو ثابت ہو چکی، اور قول سے مراد اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، یعنی ازلی فیصلہ ہے جو ان کے بارے میں ہو چکا۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سورہ یونس کی آیت نمبر 96 سے ملتی ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بات سے مراد کلمہ عذاب ہے۔ اسی طرح سے تفسیر القرآن میں ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں حق القول کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کے مخاطب عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں، یا ان جیسی دوسری قومیں جو پہلے گزر چکیں یا بعد میں آنے والے، یا پھر وہ لوگ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں مگر انہوں نے آخرت کی نجات کے لیے، سستی نجات کے لیے غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں، جیسے
ہمارے یہاں بھی بہت سے عقائد جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے گھڑے گئے جن کا حقیقت سے اور سچے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے بارے میں اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا، اس کی مشیت نافذ ہو گئی، اب یہی ہے کہ وہ اپنے کفر پر اور شرک پر جمے رہیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ کا فرمان حق ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق پیش کیا مگر انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کی جانب سے انہیں یہ سزا ملی کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ آیت نمبر 8 ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پھر وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یہاں آیت توجہ طلب ہے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ یہ طوق ڈالنا بذات خود ایک تشبیہ ہے، یعنی دنیا کی محبت میں وہ اس برے طریقے سے جکڑے گئے ہیں۔ سرکشی، غرور اور تکبر کی مثال ہے کہ ان کے سر اب نیچے دیکھتے ہی نہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پھر وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، یعنی اب وہ نیچے دیکھنا بھی چاہیں تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا میں دیکھ لوں گا محمد کو، آپ کے ساتھ میں ایسا کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ سے لے کر لا یبصرون تک۔ چنانچہ اس کے بعد کفار اس سے یہ کہتے تھے کہ یہ محمد ہیں، وہ کہتا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ کہاں ہیں؟ یہ روایت تفسیر منیر کی ہے، اور بغوی نے لکھا ہے اسی روایت کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے ایک مخزومی ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں نے جہاں بھی محمد کو دیکھ لیا میں اس کا سر پتھر سے کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر بھی اللہ رب العزت کی بات کو پورا کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مخالفتوں کا سامنا تھا۔ رسول اللہ نے کسی کا مال غصب نہیں کیا تھا، آپ نے کسی کو کسی نوعیت کی تکلیف نہیں دی تھی، یہ کوئی باپ مارے کی دشمنی بھی نہیں تھی، محض اس بنیاد پر کہ ایک شخص کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، قوم نے اتنی دشمنی کی کہ کہا کہ سر کچل کر رکھ دیں گے، یعنی پتھر سے سر کچل دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز کی حالت میں دیکھ لیا، اس کے پاس ہی پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ گردن سے چمٹ گیا اور پتھر ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ابو جہل فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا، جو کچھ دیکھا تھا بیان کرتے کرتے گر پڑا۔ مخزومی بولا اب میں اس پتھر سے خود جا کر محمد کا سر کچل دوں گا۔ پتھر مارنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسے سنائی دیتی تھی مگر آنکھیں دیکھ نہیں پاتی تھیں۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا، لیکن ساتھیوں میں سے بھی وہ کسی کو دیکھ نہیں پایا۔ لوگوں نے اس کو آواز دی کہ تو نے کیا کیا، یعنی تو بڑے تمطراق سے اٹھا تھا کہ میں محمد کا سر کچلوں گا، کہاں گئی وہ تمہاری رعونت؟ اس نے کہا مجھے نظر نہیں آئے، ہاں میں ان کی آواز سن رہا تھا، مگر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل تھی، جیسے کوئی نر اونٹ ہو اور وہ اپنی دم ہلا رہا ہو، اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا۔ یہ روایت تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی میں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، یعنی ان کفار کی گردنوں میں طوق ہیں، اب وہ بھلائی کی کوئی چیز دیکھ نہیں پاتے، نہ ہی بھلائی کا راستہ ان کے لیے کھلتا ہے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پھر وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، یعنی
اسقان جو ہے یہ زقن سے ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے چاہے زقن، یعنی ٹھوڑی کے اندر جو گڑھا سا پڑا ہوتا ہے جس کو خوبصورتی کا نشان سمجھا جاتا ہے. تو یعنی ان کے طوق ایسے ہیں جو ٹھوڑیوں تک کان پہنچے، یعنی بالکل پوری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، پھر وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے انہیں جکڑ دیا ہے کہ اب وہ کسی قسم کی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ جامع البیان کی روایت ہے. سورہ الکہف کی آیت نمبر 57 میں اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. یعنی اب اگر وہ چاہیں بھی تو اللہ کی کتاب کے مفہوم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پردہ یا اسی طرح سے جیسے طوق ہے، طوق کسی کی گردن میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے یا انسان کی سمجھ کے درمیان پردہ کیوں حائل کر دیا جاتا ہے؟ رب العزت نے اس کا جواب دیا سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی دل کے اندر سے بات اٹھتی ہے، اب اس بات کو پورا کرنا اپنے ذمہ ایسا فریضہ ٹھہرا لیا جیسے وہ کوئی رب کی بات ہو. پھر اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان خواہش پرست بن جائے. دنیا میں انسان کو رب نے اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے بھیجا، لیکن انسان اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے اور خواہش کا بندہ کبھی رب کا بندہ نہیں بن سکتا. خدا پرستی اور خود پرستی میں بڑا فرق ہے. خدا پرستی اور خواہش پرستی میں بڑا فرق ہے. ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی میں کس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ کس راستے میں لگاتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 108 میں ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، سماعت اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں. بات یہ ہے کہ یہ رکاوٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ دنیا کی سزا ہے کہ انسان چاہے بھی لیکن رب کی بات کو سمجھ نہ پائے. آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. بات توجہ طلب ہے کہ حق کو جو لوگ نہیں پہنچ پاتے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکاوٹ بنا دی. نہ وہ ماضی سے سبق لے سکتے ہیں، پیچھے ایک دیوار ہے، نہ وہ اپنے مستقبل میں جھانک سکتے ہیں کہ آگے ایک دیوار ہے، آگے اور پیچھے دیوار ہو تو انسان گویا قیدی بن گیا. رب تعالیٰ نے دنیا کے قیدی کو پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کرتے، دنیا کی محبت میں جیتا ہے، دنیا کے لیے کماتا ہے، دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے اور دنیا ہی میں مر جانا چاہتا ہے. یہ دنیا کا قیدی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. تو یہ مشرکوں کی مثال ہے جنہیں نہ ماضی کے واقعات فائدہ دیتے ہیں،
نہ مستقبل کے معاملات کی طرف ان کی کوئی نظر ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو آگے کی طرف دیوار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آگے کی طرف وہ دیکھ نہیں پاتے، یعنی حق کو دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ حق دیکھنے سے متردد ہیں، یعنی شک میں ہیں۔ تو جہاں تک آگے کی بات ہے تو وہ ایمان اور شرک کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، نافرمانی اور فرما برداری کو سمجھ نہیں پاتے، اور جہاں تک پیچھے کی طرف دیوار کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ کہ عذاب آخرت کی طرف وہ توجہ نہیں کر پاتے، اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو خود مختار سمجھتا ہے خود کو، کیسے اللہ تعالیٰ کے قوانین میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ يا ريت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا